ہم سب کو محظوظ فرمائے. مولانا جردیس انصاری صاحب. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الشمس يوم القيامة كمقدار ميل. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمین. مشفق اساتذہ کرام، حاضرین اجلاس، یہ بات آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ یہ 2 دسمبر جمعرات کا دن 1999 عیسوی سونیا باڑہ کا سالانہ اجلاس بہت ہی جلدی میں اور ارجنٹ پروگرام ہوا ہے. یہ 4تھا سالانہ اجلاس ہے، لیکن میری شرکت یہ 3ری بار ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی پرسکون فضا میں یہاں پروگرام ہو چکے ہیں، اور آج پھر آپ کے سامنے کتاب و سنت کی کچھ باتیں پیش کرنے کا موقع ملا. دل چاہتا تھا کہ میں اپنے اساتذہ کرام سے سنتا رہوں اور مجھے بھی کچھ سبق ملے، لیکن چونکہ ہمارے اساتذہ ہی کا حکم ہے، اس لیے آپ کے سامنے
बल्लिगु अन्नी वलो आया के तहत कि एक बात भी किसी को मालूम हो तो उसको फिर लोगों तक पहुंचा दे। यही उम्मीद लेकर फिर आपके सामने तीसरी बार हाजिर हुआ हूं और फिर मैं गुजारिश करूंगा अपने मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम से कि जिस तरीके से हमारी कदम कदम पर लग़ज़िशों की इस्लाह बड़े संजीदा और मुशफ़िक़ाना अंदाज से करते रहे हैं, उसी तरीके से अगर इस जलसे में दौरान तकरीर मुमकिन है तालिबे इल्म होने के नाते से कुछ लग़ज़िशें हों, उसी अंदाज से जिस अंदाज से मेरे असातिज़ा ने अब तक की हैं, फिर मुझे मुफीद मशवरों से नवाजते हुए मेरी गलतियों की इस्लाह करते रहेंगे। इस्लामी भाइयों, मैंने कुरान करीम की जो आयात आपके सामने पढ़ी वो क़यामत से मुताल्लिक़, और मैं ये चाहता हूं कि इस जिंदगी के बाद बरज़खी जिंदगी का जो सामना हमें और आपको करना पड़ेगा, और बरज़खी जिंदगी के बाद फिर हमारी रूहें हमारे असल कालिब में जिस्मों में डाली जाएंगी और फिर हमें और आपको सबको दोबारा जिंदा किया जाएगा। वो दिन होगा क़यामत का, और उस दिन हमें और आपको अपने कर्मों का, अपने कियों का, अपने अच्छे और बुरे आमाल का हिसाब व किताब देना होगा। इस पर हम सब का अक़ीदा है। मैंने कुरान करीम की जो आयात पढ़ी हैं और दौरान तकरीर आएंगी, वो सिर्फ क़यामत ही से मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि उन आयात से ये भी पता चलता है कि आज की इस 21वीं सदी में जो शुरू होने वाली, किस तरीके से कुरान करीम की सच्ची तालीमात पर साष्टांग कर रहा है विज्ञान, किस तरीके से सजदा कर रहा है मौजूदा दौर की साइंस कुरानी तालीमात के सामने। ये हमें और आपको समझने की जरूरत है। कुरान कोई कहानी की किताब नहीं है। कुरान जिस हस्ती पर नाजिल हुआ, वो हस्ती और लोगों की निगाहों में मामूली हो सकती है, लेकिन हम मसलके सल्फ पर चलने वालों के लिए वो हस्ती मामूली नहीं हो सकती। आज ईसाइयों से पूछो कि शादी करने का तरीका तुम्हारे यहां क्या है, तो वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में शादी करके प्रैक्टिकल करके नहीं बतलाया है लोगों के सामने। आज अगर दूसरे लोगों से आप सवाल करें कि उनके घर में उनसे बड़ी उम्र की अगर उनकी बीवियां हैं तो वो किस तरीके से रहते हैं अपनी बीवियों के साथ, क्या उनका मजहब कोई दलील पेश करता है, तो खामोश रहते हैं। क्योंकि उनके यहां किसी नबी और रसूल ने प्रैक्टिकल करके
دکھلایا نہیں، کوئی نمونہ نہیں ہے ان کے سامنے۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے بڑی ہو عمر میں تو کس طریقے سے آپ رہیں، یہ پریکٹیکل کر کے اگر بتلایا ہے تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں واقعات، سیرت طیبہ بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھیے شادی کیسی ہونی چاہیے، 200-250 آدمیوں کی بارات جانی چاہیے، یا گھر بیٹھے نکاح ہو جانا چاہیے، یا 5-10 آدمی جائیں تب نکاح ہو جانا چاہیے؟ اس کا اصلی نمونہ اور پریکٹیکل اگر دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آپ کی بیوی عمر میں چھوٹی ہے تو آپ کس طریقے سے رہیں، یہ پریکٹیکل کر کے اگر بتلایا ہے تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن افسوس آج مسلمانوں نے، میں سمجھتا ہوں ویسے تو آج ہمارے بھائیوں نے ویسے تو ہر سنت کا جنازہ نکال دیا ہے، لیکن 2 سنتیں ایسی ہیں کہ جن کا مسلمان ابھی اہتمام کرتا ہے اور اس کا جنازہ بھی باقی ہے۔ 2 سنتیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ مسلمان کرتا ہے۔ ایک تو ختنہ، جو ہر مسلمان کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، ایک تو ختنہ کراتا ہے، جیسے اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے ختنہ کراتا ہے، اور دوسری سنت ہے شادی۔ اس کا اہتمام سب کرتے ہیں اکثر، لیکن ان دونوں سنتوں کی شکل بھی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر بتائی تھی، جس طریقے سے کی تھی، آج ہم نے ان سنتوں کا بھی جنازہ نکال دیا ہے۔ شادی جس طریقے سے کی اس طریقے سے آج ہم نے نہیں کی۔ بس مولانا نے کہہ دیا نکاح قبول کیا، ہم نے کہا نکاح قبول کیا، اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ سنت ادا ہو گئی، ہماری بیوی ہمارے لیے حلال ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ 2 سنتوں کا اہتمام مسلمان کرتا ہے، شادی کو پابندی کے ساتھ کر رہا ہے اور ختنہ پابندی کے ساتھ کراتا ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونے دیتا ہے۔ پھر بھی کتنی بڑی توہین ہوئی ہے ان سنتوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے ذریعے۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کافرین عرب کے اندر جہالت تھی، ذرا غور سے سنیے گا۔ کافرین عرب کے اندر، جاہلین عرب کے اندر جہالت تھی، بربریت تھی، گمراہیت تھی، ان کے اندر سب کچھ تھا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پھر بھی وہ ہم سے اچھے تھے۔ ذرا توجہ دیجیے گا، وہ شراب پیتے تھے، وہ جوا کھیلتے تھے، وہ زناکاری کرتے تھے، وہ عیاری و مکاری میں رہتے تھے، ان کی عورتیں خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتی تھیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے یہاں ساری برائیاں تھیں، لیکن وہ ہم سے اچھے تھے، اس لیے کہ ان سے جب پوچھا جاتا تھا تم شراب پیتے ہو، تمہارا دین کیا ہے، تو وہ شراب پیتے تھے لیکن اپنی نسبت کسی دین کی طرف نہیں کرتے تھے۔ ان کے اندر جوا کھیلنے کی عادت تھی، جیسے آج ہمارا نوجوان طبقہ جس طریقے سے کھانا کھاتا ہے اور کھانے کی جگہوں پر لمکا اور پیپسی کی بوتلیں اپنے پاس رکھتا ہے، اسی طریقے سے وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے تو شراب کی بوتلوں کو اسی طریقے سے رکھتے تھے جس طریقے سے آج ہمارا نوجوان طبقہ پیپسی اور لمکا کی بوتلیں رکھتا ہے۔ یہ اتنی جہالت اور بربریت ان کے اندر تھی، لیکن وہ اپنی نسبت کسی نبی سے نہیں جوڑتے تھے۔ میرے بھائیوں، وہ زنا کرتے تھے، ان کے اندر زناکاری تھی، ان کی عورتیں خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتی تھیں، لیکن خدا کی قسم انہوں نے اپنی نسبت کسی کتاب کی طرف نہیں کی تھی۔ وہ جوا کھیلتے تھے لیکن جاہل کہتے تھے اپنے آپ کو، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے پاس راہ ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے۔ وہ شراب پیتے تھے لیکن ان کے پاس یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہم مذہب اسلام کو مانتے ہیں۔ وہ زناکاری کرتے تھے لیکن ان کے پاس یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہم فلاں فلاں نبی کو مانتے ہیں۔ انہوں نے تعلیم کو مسخ کر دیا، بدل ڈالا، ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کتاب کون سی ہے، ہمارے پاس مذہب کون سا ہے، ہمارا نبی کون ہے، انہوں نے بلا دیا۔ لیکن آج مسلمان شراب پیتا ہے، اس سے پوچھو کہ تم کس نبی کے ماننے والے ہو، کہتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہمارے مسلمان ہائے ہائے
آنکھوں کا زنا سرعام کریں, لڑکیوں کا میچ جا جا کے دیکھیں اور پوچھو تمہارا مذہب کیا ہے, بے شرم جواب دیتے ہیں کیا, مذہب اسلام. ہائے ہائے, ان سے پوچھو تمہارا مذہب کیا ہے تو کہتے ہیں مذہب اسلام. ہم بولنے کی جرات نہیں کر سکتے ان کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ ہمیں دوستی انہی سے رکھنا ہے, ان سے دوستی نہیں رکھیں گے تو ہم چمکیں گے کیسے؟ میرے بھائیو ذرا غور کیجیے گا. آج ان سے پوچھو کہ تم زراگاری کرتے ہو, تمہاری کتاب کون سی ہے, تمہارے پاس کیا کوئی کتاب نہیں آئی؟ تو جواب دیتے ہیں میرے پاس تو انٹرنیشنل بک ہے قرآن کریم, اس سے تو بہتر دنیا کی کوئی کتاب نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم زنا کرتے ہیں لیکن قرآن کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جوا کھیلتے ہیں لیکن ہمارے لیے جناب محمد رسول اللہ نبی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں لیکن مذہب اسلام ہمارا مذہب ہے. یہ آج ہمارے اندر برائیاں پیدا ہوئی ہیں, اور انہی برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے, انہی برائیوں کو جڑ سے میٹنے کے لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر, آخری شدوت بنا کر, آخری پیغمبر بنا کر اس دھرتی پر, اس زمین پر اتارا ہے اور فرمایا ہے کہ آئے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ جواریوں کے جوا کو چھڑانے کے لیے جا رہے ہیں, آپ شرابیوں کی شراب کو چھڑانے کے لیے جا رہے ہیں, آپ زانیوں کی زنا کو چھڑانے کے لیے جا رہے ہیں. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ میرا نبی لوگوں کو شرک اور بدعت کی اور گمراہیوں کی اور معاشرے میں ہونے والی برائیوں کی تزکیے کے لیے, پاک اور صاف کرنے کے لیے, ان کو مطہر بنانے کے لیے ہم نے اس نبی کو بھیجا ہے. یہ نبی لوگوں کو ان کی غلط حرکتوں سے پاک و صاف کرتا ہے, یہ نبی لوگوں کو ان کی برائیوں سے پاک و صاف کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور یہ نبی لوگوں کو کتاب و حکمت کا درس دیتا ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. جس کام کے لیے میرے نبی آئے تھے اس کام کو آج ہم نے میرے بھائیوں پھر اپنا کر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ. حدیث کیا کہتی ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں او دنیا والو, تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, مکمل مومن نہیں ہو سکتا, اسلام کے اندر کمپلیٹ طریقے سے انٹری نہیں کر سکتا ہے, اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ جناب محمد رسول اللہ کو نہ ماننے والا ہو جائے, جب تک کہ وہ اپنے بیٹوں سے, اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ امام کائنات سے محبت نہ کرنے لگے, جب تک کہ وہ ساری کائنات کو ٹھکرا دے اور امام کائنات کی باتوں کو سر اور آنکھوں پہ نہیں بٹھائے گا, نہیں رکھے گا, اس وقت تک وہ امام کائنات کا سچا ماننے والا نہیں ہو سکتا. نبی تو یہ کہہ رہے ہیں, سوچنے والی بات ہے. اسلام انہی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا, ورنہ یہ کوئی نیا مذہب نہیں, ورنہ یہ کوئی نیا مذہب نہیں. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب تک یہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور لوگ اس شراب کو پیتے تھے تو اس شراب کے پینے کا جرم ایک صحابی سے بھی ہوا. صحابی رسول نے اس شراب کو پیا اور شراب کو پینے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف, اپنی لخت جگر کی طرف وہ جھپٹے اور اس کے ساتھ انہوں نے دشکرم کرنا چاہا, پاپ کرنا چاہا, اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہا. شراب کے نشے میں نہیں دکھائی دے رہا ہے, اور جو ہی وہ اپنی بیٹی کو پکڑنے کے لیے دوڑے کہ میں اپنی حوث سے پوری کروں, میرے پیارے بھائیو ذرا غور کیجئے گا, ان کی بیوی سامنے آ گئی اور ان کی بیوی نے اپنی بیٹی کو ان کے ہاتھوں سے, ان کے چنگل سے بچایا, اور چنگل سے بچانے کے بعد اس کو الگ کمرے میں کر دیا اور اپنے شوہر کو الگ کمرے میں کر دیا. جب ان کو ہوش آیا اور شراب کا نشہ اترا, شراب کا خمار اترا, جب ان کے ذہن سے شراب کا یہ پردہ ہٹا, تب ان کی بیوی نے ان کو پوری کہانی سنائی کہ تم اپنی بیٹی کے ساتھ مکالا کرنے کے لیے آمادہ ہو چکے تھے اور اپنی بیٹی کو پکڑنے پر آمادہ ہو چکے تھے, ذرا تو شراب سے باز آ جاؤ. وہ صحابی رسول کہتے ہیں, وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اسی دن سے میں نے شراب پینے سے توبہ کر لی اور میں نے اسی دن سے یہ قسم کھا لی کہ میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا.
اس شراب کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ اس شراب کی وجہ سے میری عقل زائل ہو گئی اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی منہ کالا کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شراب بہت بعد میں حرام ہوئی، لیکن اس شراب کی حرمت کے بارے میں سچی توبہ کر چکا تھا، یہ عہد و پیمان اللہ سے کر چکا تھا، اور میں یہ قسم کھا چکا تھا کہ میں شراب کو آئندہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ وشوست سوتروں سے پتا چلا ہے، ایسے لوگوں سے پتا چلا ہے کہ جن کی بات کاٹی نہیں جا سکتی۔ میرے بھائیوں، کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس چیز کا رواج ہوتا جا رہا ہے۔ یہ شراب جو ماں اور بہن اور بیٹی کی تمیز کو ختم کر دے، اور آج ہم اس کو گلے لگائیں۔ ابھی افریقہ کی رپورٹ آئی ہے سامنے، ایک صاحب اوپر رہتے تھے، ان کا مکان 15 منزل کے اوپر تھا، 15 منزل کی ایک بلڈنگ تھی اور 15ویں منزل انہی کی تھی۔ شراب بیچارے وہ حد ہی سے زیادہ پی گئے، شراب حد سے زیادہ پی گئے، پینا چاہیے تھی 1 گلاس، پی گئے 5 گلاس۔ اب 5 گلاس شراب پینے کے بعد 5 بوتل شراب پینے کے بعد اب وہ کھڑکی سے جھانکتے ہیں، 15 منزل اوپر مکان، اور اس کھڑکی سے جھانک کر کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز جوڑ کے جا رہا ہے، میں بھی اس ہوائی جہاز کی طرح اڑ سکتا ہوں۔ شراب کے نشے میں اب آدمی کو کیا معلوم زمین کیا ہے آسمان کیا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہوائی جہاز اڑ رہا ہے میں بھی اڑوں۔ اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی، وہ کیا اڑتا ہے، اس کی روح ضرور اڑ گئی بیچارے کی۔ 15 منزل سے اوپر سے نیچے گرا، بیچارے اڑنا چاہتے تھے ہوائی جہاز کی طرح، وہ تو نہ اڑ سکے لیکن ان کی روح ضرور اڑ گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، شراب نے یہ دیا ہے، اور انہی تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے امام کائنات آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اصل میں بات یہ ہے میرے بھائیوں، برا مت مانیے گا، آج ہم نے کسی چیز کو رکھنے کے بعد اس کا استعمال ہم نے ناجائز طریقے سے کیا ہے، ورنہ کوئی چیز غلط نہیں ہے۔ شراب کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ جب آدمی کی جان جا رہی ہو، بچنے کی امید نہ ہو، اور آدمی کو شراب کے ذریعے ہی بچایا جا سکتا ہے تو ایسے موقع پر شراب پی سکتا ہے۔ شراب کوئی بری چیز نہیں، لیکن شراب کا استعمال غلط ہے۔ اب آج کا نوجوان، کوریکس ایک دوا ہے، شیشی کھانسی کی دوا ہے، اب وہ بیچارہ کوریکس دوا کھاتا ہے کہ اس کی کھانسی جائے تو اتنا ہی پینا چاہیے جتنے میں اس کی کھانسی ختم ہو جائے۔ لیکن ابھی کچھ دن پہلے میں اڑیسہ کے بارڈر پہ گیا تھا، جگن ناتھ پورے میں، سنا ہوں کہ ایک آدمی بیچارہ 2-3 بوتل کوریکس کی پی گیا، صبح ہو کے مر گیا۔ دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، سوچنے والی بات ہے، کسی بھی چیز کو ہم نے غلط استعمال کر ڈالا۔ ٹیلی ویژن بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، اس سے آنے والے پروگرامز بہت سے اچھے پروگرام بھی آتے ہیں، میں بار بار اس بات کو کہہ چکا ہوں، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ ٹیلی ویژن چلا ہے، بہرحال اس کا استعمال آج ہماری نوجوان نسل غلط طریقے سے کر رہی ہے، ورنہ میرے بھائیوں یہ کہنا نہیں ٹیلی ویژن بالکلیہ حرام ہے اور اس کو نہیں رکھ سکتے ہو، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نوجوان یہ چاہتا، اللہ کے نبی نے تصویر حرام کی ہے اس لیے ٹی وی بھی حرام ہے، تصویر ہی تو ٹیلی ویژن میں آتی ہے اس لیے یہ بھی حرام ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے جب تصویر سے منع کیا، کتا اور رحمت کے جس گھر میں کتا ہوگا تصویریں ہوں گی، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، اور اس نے اس کا جو ہے پورا چسپا کر دیا ٹیلی ویژن کے اوپر۔ تو میں ایسے لوگوں سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے تیر و تلواروں سے لڑائی لڑی ہے، کیا آج ہونے والی جنگ میں تم یہ کہو گے کہ نہیں بندوق اور توپ سے لڑنا حرام ہے؟ آج کے دور میں توپ اور بندوق سے لڑائی لڑنا حرام ہے، کون کہہ سکتا ہے اس کو؟ کیوں؟ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ توپ کا جواب آج ہمیں توپ سے دینا ہے، بندوق کا جواب آج ہمیں بندوق سے دینا ہے۔ اگر یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ نہیں تھا تو اس لیے ہم بھی نہیں، میرے بھائیو اگر یہی چیز آج ہمارے ہاتھ میں ہو، مسلمانوں ذرا توجہ دیجیے گا، آج یہی ٹیلی ویژن آج ہمارے ہاتھ میں ہو اور یہاں ہماری حکومت ہو، اور آج ہم اس کے ذریعے قرآن کا روزانہ ایک درس دیا کریں، پورے ہندوستان میں قرآن کی تبلیغ ہو جائے۔ اگر آج ہم حدیث کا ایک درس دیں تو پورے ہندوستان میں اس کی تبلیغ ہو جائے۔ میں نے یہ بات اعظم گڑھ کے جلسے میں کہی تھی، جو لوگ یہاں سے گئے تھے بس، لیکن ان کو معلوم ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج ساری دنیا کے مذاہب والوں کو چینل مل رہے ہیں، یہاں تک کہ اب ایک چینل اور دے دیا گیا ہے قادیانیوں کو۔ ابھی حال ہی میں ایک چینل دیا گیا قادیانیوں کو کہ تم اپنی مذہب کا پرچار کرو۔ قادیانیت اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں اس ٹی وی کے ذریعے، لیکن ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی چینل ملا ہے۔
ہمارے مسلمان بھائیوں کو دل بہلانے کے لیے 2 چینل دیے گئے تھے. ایک چینل پہلے چلتا تھا ٹیپو سلطان کا اور بعد میں شاید چلا تھا الف لیلا کا. یہ الف لیلا کا پہلے چلا ہو بعد میں چلا ہوگا ٹیپو سلطان کا. جبکہ اس الف لیلا میں اور ٹیپو سلطان میں جو چیزیں دکھلائی گئیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ چیزیں ایسی تھیں کہ اس کا اسلام سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں تھا. آج اگر آپ بڑے بڑے رئیسوں کے پاس جائیے اور اس ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈروں کے پاس جائیے, خدا کی قسم اگر آج آپ ان سے یہ کہتے ہو کہ مجھے قرآن کریم کو پیش کرنے کے لیے ایک چینل دے دیجئے, بخاری شریف کی حدیث کو سنانے کے لیے ایک چینل دے دیجئے, سارے دنیا کے مسلمان گھٹنے ٹیک دیں لیڈروں کے سامنے, لیکن قرآن کی آیت کو پیش کرنے کے لیے آپ کو چینل نہیں مل سکتا. بخاری شریف کی حدیث کو پیش کرنے کے لیے آپ کو چینل نہیں مل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ مشن ان کا یہی ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کو برباد کیا جائے اور وہ پروگرام اس میں دیے جائیں جس کا اسلام سے قطعی کوئی تعلق نہ ہو. اس لیے قادیانیوں کو ان کے مذہب کے لیے, ان کے مذہب کے پرچار کے لیے چینل مل سکتا ہے, لیکن مسلمانوں کو کتاب و سنت پیش کرنے کے لیے چینل نہیں مل سکتا ہے. اگر آج یہ چینل ہمارے پاس ہوتا, یقین مانو مسلمانوں, آج قرآن کی تبلیغ ہم اس سے کر سکتے تھے. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی صاحب ٹی وی کو جائز کہہ کے جا رہے ہیں. اس کا استعمال آج ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ہو رہا ہے وہ انتہائی غلط ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ 9 بجے بیٹھ جاتے ہیں اور 12 رات بجا دیتے ہیں, گنوا دیتے ہیں, صبح فجر کا بھی ان کو خیال نہیں ہوتا ہے. اور جن کے گھروں میں ڈش اینٹینے لگے ہیں, اب تو ان کے یہاں گھر بیٹھے بیٹھے میرے پیارے بھائیوں رات میں ان کے لیے ایک مخصوص فلم آتی ہے جس کو BF کہہ دیا جائے, بلو فلم کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا. ان کے لیے مخصوص فلم آتی ہے اور ہائے ہم کون ہیں؟ محمد کے ماننے والے. اس کے باوجود ہم کون ہیں؟ قرآن پر ایمان لانے والے. اس کے باوجود ہمارا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام. فرق کیا رہ جاتا ہے؟ کبھی ہم نے کہا تھا جو تہجد پڑھے وہ بھی مسلمان, جو رات میں روزانہ اٹھے اور کبھی تہجد کی نماز قضا نہ کرے وہ بھی مسلمان, جس کی فجر کی نماز کبھی جماعت سے نہ چھوٹی ہو وہ بھی مسلمان, اور جو رات میں 9 سے 12 والی فلم دیکھے وہ بھی مسلمان. دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اب یہاں پر ذرا سمجھنا چاہیے ہمیں اور آپ کو. تو میں بات پھر میری لمبی نکل رہی ہے. میرے بھائیوں قرآن انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کام کرنے والوں کے سامنے, شراب پینے والے, جوا کھیلنے والے اور اسی طریقے سے زناکاری کرنے والے, چاہے وہ آنکھ کا زنا ہو, چاہے وہ لڑکیوں کے میچ کی شکل میں ہو, یا ہمارے معاشرے کی شکل میں ہو, یا رات میں فلم دیکھنے کے شکل میں ہو, یا کسی بھی شکل میں ہو, ایسا کام کرنے والوں کے سامنے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے قیامت کا ایک دردناک چترڑ کرا دیا ہے, قیامت کا ایک دردناک نقشہ ان کے سامنے کھنچوا دیا ہے کہ اے نبی قیامت کا ایک دردناک نقشہ ان لوگوں کے سامنے کھینچ دو تاکہ یہ لوگ اپنے ان گناہوں کے بعد قیامت کا جب چترڑ کریں, قیامت کے بارے میں جب وچار کریں, قیامت کے بارے میں جب سوچیں, تو قیامت کا وہ نقشہ جب ان کے سامنے آئے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں اور ان کے سینے میں جو دل ہے وہ دل بھی دھک دھک کرنے لگے. اس لیے ان کے سامنے امام کائنات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے امام کائنات سے کہلوا دی ہیں اور فرمایا کیا نبی ان کے سامنے قیامت کا وہ دردناک نقشہ کھینچ دیجئے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور اس حساب و کتاب کے بعد جب جہنمی جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے اور جنتی جنت کے اندر ڈال دیے جائیں گے, تو جہنمی جب جہنم میں جل رہے ہوں گے تو